बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के खिलाफ एक चार्जशीट ताज़ा सामने आई है और जमहूरियत के साथ क्या कुछ हुआ, किस तरह शब खून मारा गया, इसकी मुकम्मल कहानी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और क्या कहा है इस इदारे को मुखातिब करके इमरान खान ने, और व्यूअर्स, क्या नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म और सदारत बहाल होने जा रही है, किस किस्म की प्लानिंग की गई, और फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किरदार अदा किया सूमोटो 184(3) का, और जिस तरह से प्रोसीजर बिल और नई समातें जो सामने आ रही हैं, इनके अंदर किस किस्म का घनौना खेल खेला गया है, इसकी मुकम्मल कहानी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर आखिर में व्यूअर्स आपको ये भी बताऊंगा प्रोग्राम के ये जो ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ, इस पर हुकूमत वक्त का क्या कहना है और किस किस्म की इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जा रही है। और फिर जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान सर जोड़ कर बैठ गए और कौन सी नई जमात बनाने के लिए प्लानिंग जो है वो की जा रही है। खान साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और ये स्टेटमेंट नहीं बल्कि चार्जशीट है। इस चार्जशीट की ज़िमनी मैंने आपके सामने पिछले कई हफ्तों से रख रहा हूं, और ये कहानी शुरू होती है उस रात को जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक घनौना खेल खेला, आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया और जनरल बाजवा के कहने के ऊपर अदालत खोलकर पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को डीरेल कर दिया। खान साहब ने क्या कहा है? खान साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं, इसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म कर दिया गया। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस से अपनी आवाम की तरफ से अपील करता हूं कि तारीख आपका किरदार याद रखेगी। अब लगता है कि आप अपनी ताकत आज़ादी ताकतवर के सामने ख़त्म करते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमारे बुनियादी हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं, इस पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। खान साहब, जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई थी ना, तो यही सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहिबान थे। आज जो कुछ उनके साथ हो रहा है, ये दुनिया गुंबद की आवाज़ है। आज उनके अपने हकूक़ और अपनी ताकत जो है वो कहीं पर गिरवी रखी हुई है, और वो कुछ ताकतों के कहने के ऊपर अदालतें खोलते हैं और अदालतें बंद करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको मुतादिद दफ़ा व्यूअर्स ये हालात भी आपके सामने रखे कि जो कुछ हुआ और जिस तरह हालात ख़राबी की तरफ गए, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का बुनियादी हाथ है। आपके पास कोई चल कर आता है ना और कहता है कि जनाब आपको ये ऐसा फैसला देना पड़ेगा, आप डिक्लाइन कर देते हैं कि नहीं जी मैं ऐसा फैसला नहीं दूंगा, तो फिर किसी में हिम्मत नहीं होती। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किसी न किसी के हाथ में मौजूद होता है जिसे वो बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं, और आपकी कमज़ोरियाँ, निज़ाम की कमज़ोरियाँ किसी न किसी के हाथ में इस वक्त मौजूद हैं। खान साहब ने ये जो बात कही, आपको याद होगा कि ज़्यादा दिनों की ये बात नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की अदलिया के लिए सड़कों पर निकले, लेकिन ये जो 5-8 जजेस हैं, उनके कलम से लिखे गए फैसलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि खान साहब को कोई एक्स्ट्रा फेवर की ज़रूरत है। आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए जाने थे, लेकिन वो फैसले नहीं हुए। मैं उस वक्त भी कहता रहा कि बहुत अच्छी बात है, अदलिया के साथ आप इजहारी यकजहती करें और सब कुछ ठीक है, लेकिन खेल कैसा खेला गया कि इस पूरी की पूरी जमात को गद्दार बनाकर पेश किया गया, और वो लोग जो रंग बिरंगे पैगामात और रंग बिरंगे मैसेजेस देने के बाद, स्टेटमेंट्स जारी करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह रहे हैं। अरे खुदा के लिए कोई जुमले तो बदल लो जनाब। 9 मई के जो कुछ हुआ हम उसके साथ नहीं खड़े, और हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, पाकिस्तान के साथ खड़े हो, लेकिन इस वाक़े की मजम्मत करो। ये क्यों नहीं कहते कि जो मुलव्विस थे हम उनके खिलाफ कार्रवाई में भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे, उनकी निशानदही करेंगे और उनको पकड़वाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहने की अब कोई वजह जो है वो बाकी नहीं रही।
پاکستان میں دو گروپس جو ہیں جی اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، جہانگیر ترین اور ساتھ ساتھ ان کے علیم خان صاحب جو ہیں، بے پناہ پیسہ ہے دونوں کے پاس اور یہ جس کو چاہیں خرید سکتے ہیں. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، 30 35 40 آپ نے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی ایک لسٹ تیار کی، لوگوں سے رابطے کیے، اپنی اپنی جماعت میں آپ شامل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیسہ ہر ایک کو چاہیے اور پیسے کے لیے لوگ سیاستدان جو ہیں وہ اقتدار میں آتے ہیں یا پھر پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں. لیکن کیا پیسے سے وفاداریاں بدلی جائیں گی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. اسد عمر وہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے خیر بات کہا، جو حالات ان کے سامنے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن آج انہوں نے ایک بات ایسی کہی، جاتے جاتے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تو ان سے پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا ختم ہو رہی ہے اسد عمر صاحب؟ تو انہوں نے پلٹ کر کہا کہ یار یہ تو بات پہلے دن سے پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے، یہ خان صاحب کا ووٹ ہے. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان کی جماعت ختم ہو گئی، یاد رکھیے گا عمران خان کے ساتھ ہی یہ جماعت ختم ہوگی. عمران خان کے ہوتے ہوئی جماعت ختم نہیں ہو سکتی. آپ خان صاحب کو 3 سال کے لیے اندر کر دیں، 4 سال کے لیے اندر کر دیں، نااہل کر دیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں ان کا فائدہ خان صاحب کو جہاں پہ پہنچے گا وہیں پر نواز شریف کو پہنچے گا. اور یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں ایک نیا پروپیگنڈا جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیونکہ جو کوشش کی گئی عمران خان صاحب کو نااہل اور نظر بند کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر ایک بیان سامنے آیا وزیر قانون صاحب کا، اور یہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز ایکٹ سے نواز شریف یا جہانگیر ترین کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. یہ بحث ہو رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو کیس جن کے فیصلے ماضی میں ہو گئے، اس کا اطلاق ان فیصلوں پر نہیں ہوگا. آپ کے پاس نظر ثانی کا ایک وقت موجود ہوتا ہے اور وہ آپ نے کھو دیا اور وقت گزر گیا، لہٰذا اس کے بعد دوبارہ کسی نئے قانون کے تحت جو ہے ان اپیلز کو نہیں کھولا جا سکتا. اچھا، انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ نواز شریف جہانگیر ترین اپنی سزاؤں کے خلاف نظر ثانی کا حق استعمال کر چکے ہیں، لہٰذا ان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. آرٹیکل 184(3) میں عدالت کا فیصلہ پہلا اور آخری تصور ہوتا تھا. دوسری بار نظر ثانی یعنی کیوریٹو ریویو کی ہماری قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے. نئے قانون کے تحت آرٹیکل 184(3) کی اپیل کے تحت ریلیف عام آدمی کو ملے گا. سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ 2023 پر قومی اسمبلی سینٹ میں باقاعدہ بحث ہوئی اور پھر راتوں رات جو ہے یہ بل ایک دم سے باہر آ گیا. میں اس بل پر بھی بات کروں گا، لیکن یہ اب کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ہم نے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور یہ کھیل کیا کھیلا جائے گا. عطا تارڑ صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ نواز شریف کو میرٹ پر یعنی سپریم کورٹ کے اپنے من پسند ساتھیوں اور جو ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ججز ہیں ان کے ذریعے یہ نواز شریف کو جو ہے بے گناہ ثابت کروانا چاہتے ہیں. کوشش اور زور پورا لگ رہا ہے. گو کہ پاکستان میں طاقتور حلقوں نے اپنا فیصلہ ضرور سنایا، لیکن اپنے طور پر ہی سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اچھا، اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر یہاں سے فائدہ نہیں پہنچے گا، اپیل کا حق اور اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا، تو پھر یہ پاکستان کے میڈیا پر یہ شور کیوں مچا ہوا ہے کہ جہانگیر ترین کو اپیل کا حق مل گیا، نواز شریف کو اپیل کا حق مل گیا، اور اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی. اچھا، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس سے انکار کر دیا. اب ہوگا کیا؟ نون لیگ کی قیادت کو اگر غور سے دیکھا جائے، جو وہ اس وقت ایک اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں، 59 دن بعد تاحیات نااہلی کے خلاف نظر ثانی دائر کی جائے گی، یعنی درخواست جو ہے نظر ثانی دائر کی جائے گی، یعنی 28 جولائی کو. اور پھر وہ نظر ثانی بھی نامکمل ہو تاکہ آبجیکشن لگے. اس طرح 14 دن مزید ملے. اس طرح نامکمل فائل کر کے 42 دن تک آبجیکشن لگا کر 15 ستمبر تک اس کو کھینچا جائے، اور پھر 15 ستمبر کے بعد انڈیپینڈنٹ ججز پر مشتمل بینچ بنے گا اور پھر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور 25 کروڑ عوام بھی وہ فیصلہ تسلیم کریں گے. پاکستان کے عوام ہم خیال ججز کے فیصلوں کو نہیں مانتے. یہ ایک اینگل جو ہے اس میں سے نکلتا ہے.
اور جو نون لیگ کی اسٹریٹجی ہے. یعنی پہلے آپ نظر ثانی کی اپیل کو دائر کریں اور پھر اس کے بعد جب وہ وقت گزر جائے گا پھر آبجیکشن اس پہ لگائی جائے اور پھر 28 جولائی کا وقت آ جائے گا. پھر 28 جولائی کے بعد کیا کریں گے؟ آبجیکشن, اور پھر مزید 14 ڈیز کی ایک ٹائم لائن آپ کے پاس آ جائے گی اور پھر 42 دن تک آبجیکشن لگا کر 15 سپتمبر تک اسے کھینچا جائے. یعنی کرنا کیا ہے, میں آپ کو آسان زبان میں سمجھا دیتا ہوں. ہم نے تو یہ تاریخیں نکالی ہیں لیکن ہوگا کیا, یہ صرف اور صرف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا اور ان کے گروپ کے ججز کا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوگا کہ ایک نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر کی جائے گی اور نظر ثانی کی درخواست کے بعد جو ہے اس کے اوپر فیصلے جو ہے وہ اپنے من پسند ججز کے ساتھ جو ہے وہ کروائے جا سکتے ہیں. ویورز آپ کو بتا رہے چلیں کہ جہاں تک تعلق ہے یہ 184 جو نیا قانون ہے اصل میں ہے کیا, یہ میں نے کچھ چیزیں نکالی, یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس قانون کے تحت آئین کے آرٹیکل 184(3) کے ذریعے فیصلوں پر نظر ثانی کا دائرہ وسیع کیا گیا. نئے قانون کے پیش نظر لارجر بینچ آرٹیکل 184(3) کے تحت نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کرے گا. صدر مملکت نے گزشتہ روز بل پر دستخط کیے. اب نئے قانون کے تحت نظر ثانی کی سماعت ہوگی اور قومی اسمبلی نے جمعے کو یہ بل جو ہے منظور کیا. اور پھر یہ حق جو ماضی میں دستیاب نہیں تھا, بل میں کہا گیا کہ اصل حکم کی منظوری کے 60 دنوں کے اندر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے. بل گزشتہ ماہ 14 اپریل کو قومی اسمبلی سے منظور کروایا گیا اور پھر اس کے سامنے سینٹ میں گیا اور پھر وہاں پر بھی 32 اور 21 کی جو اکثریت تھی اس سے اسے منظور کر لیا گیا. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب جو 60 دن کی بار بار بات کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح اس کو لے جایا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور پھر جب انہیں کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے نا تو فوری طور پر یہ قانون سازی کرتے ہیں. یہی پاکستان کا نظام ہے اور یہ ماضی میں آرڈیننس کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ تانے دیے جاتے تھے. یہاں پر تو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا, پھر جب یہ بات عدالت میں پہنچی نا, یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. چیف جسٹس صاحب کو بتایا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ جناب اب تو آپ کی نہیں چلے گی کیونکہ قانون ایک آ گیا ہے نظر ثانی کا, اور اس پر چیف جسٹس نے کیا کہا کہ دس از کوائٹ انٹرسٹنگ. یعنی چیف جسٹس جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا, اور جو ایک چارج شیٹ خان صاحب نے پیش کی ہے اور کہا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف اور پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے, وہ کیا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, وہ آپ اپنے ساتھ اپنے فیصلوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. چیف جسٹس کے ریمارکس کیا تھے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ چیف جسٹس نے کس طرح تحریک انصاف کے خلاف اور پھر کچھ لوگوں کے کہنے کے اوپر پورے حالات کو مینیپولیٹ کیا ہے, موقع فراہم کیا. یعنی پہلے دن سے توہین عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا جاتا نا تو پھر یہ موقع نہیں ملنا تھا, ان کو اپنی پڑ جانی تھی کہ جناب ہم نے بچنا کیسے ہے. لیکن کیا ہوا, آپ نے موقع پہ موقع انہیں فراہم کیا اور یہ نظر ثانی درخواست یعنی جو پنجاب کے الیکشنز تھے, اب اس پہ کیا ہوگا, قانون یہ آ گیا نا, اب کیا ہوگا کہ اس سے بڑا بینچ جو ہے بنایا جائے گا. اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں آگے چل کر کہ اس پر کیا لارجر بینچ بن رہا ہے اور کیا تاریخ دی گئی ہے. اچھا, چیزوں کو جوڑنے سے سسٹم میں استحکام آئے گا, یہ چیف جسٹس نے کہا. درجہ حرارت معیشت کی مدد نہیں کرے گا, معاملات پر ہم سب کو دوبارہ سوچنا چاہیے. غصہ اشتعال مدد کرنے کی بجائے حالات مزید مخدوش کرے گا. پل کا کردار ادا کریں, آئین کے تمام اداروں کا احترام دینا چاہیے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں حکومت نے نیا عدالتی دائرہ اختیار بنا دیا. حکومت نے عدالت کے انتظامی امور میں بھی مداخلت کی کوشش کی ہے. آپ نے آڈیو لیکس کمیشن کیس میں ہمارا حکم نامہ پڑھا. ذہن میں رکھیں کہ عدالت نے کمیشن کو کالعدم قرار نہیں دیا اور پھر عدلیہ آزادی کی وہ بات بار بار کرتے ہیں. تو یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ پاکستان کی پی ڈی ایم کی حکومت کو ایک موقع جو ہے فراہم کیا گیا ہے. اچھا, اب یہ نواز شریف صاحب کی بطور صدر مسلم لیگ نون عہدے پر بحالی اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے کہ انہیں پارٹی صدارت سے 2018 میں ہٹایا گیا, لہٰذا انہیں دوبارہ جو ہے اس کے اوپر بحال کیا جائے. اب یہ کھیل جو ہے نا عدالتوں کے ساتھ مل کر کھیلا جائے گا. کچھ عدالتیں کمزور ججز اسی میں موجود ہیں, اپنے ان کے دھڑے ہیں اور ان دھڑوں کو اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں بہت ہی ماہر ہیں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. وہ بھرپور طریقے سے کریں گے. اپنا اثر و رسوخ, چیمبرز کا اثر و رسوخ جو ہے
اسے باقاعدہ طور پر جو ہے استعمال کیا جائے گا. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اور علیم خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد نام اور لوگوں کی جو عہدے ہیں انہیں فائنل کیا جا رہا ہے، اور پارٹی کا نام کیا رکھنا ہے اس کے اوپر بھی باقاعدہ بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. آج اسحاق ڈار صاحب سے کچھ لوگوں نے انہیں روک کر معیشت پر بات کی ہے. پہلے تو میں ڈار صاحب کو بہت بہت مبارکباد دوں گا. ایک تو وہ ماشاءاللہ ان کی صحت اب خراب نہیں ہوئی جب سے وہ وزیر خزانہ بنے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی بھی مبارکباد دیں گے کہ ڈالر جو ہے نا وہ بہت زیادہ اونچی اڑان بھر رہا ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اور جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ وٹ انٹرنیشنل، اور پھر اس قسم کی آج انہوں نے باتیں کہی. جب ان سے پوچھا جائے کہ IMF کی ڈیٹیلز کیا ہیں اس کے اوپر بھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی سیاستدان کیا اس طرح بیہیو کرتے ہیں؟ آپ اگر ہاؤس آف شریف ملک کے اندر بادشاہت ہو تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کا وزیر خزانہ جو ہے میڈیا کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب اسے سخت سوال کیا جائے تو وہ صحافیوں کو برا بھلا کہے، اس کا جو جسچر ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. تو یہی وتیرہ ہے ان سیاستدانوں کا. اگر ان کی مرضی کا کوئی یہاں پر موجود ہوتا تو شاید یہ سوال کا جواب بھی دیتے، اور پہلے اس سوال جو ہے انہیں بتا بھی دیا جاتا کہ جناب ہم نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، اور پھر یہ بات ہوگی. اچھا ویورز، میں آخر میں نا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک تو لندن سے دو خبریں ہیں. ایک خبر ہے برطانوی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف پاکستان کا 5 روزہ دورہ کریں گے. یہ دورہ پاکستان برطانیہ کے دفاعی معاہدے کے تحت ہو رہا ہے، اور جنرل سر پیٹرک آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کریں گے، اور دفاعی امور سے متعلق دیگر ملاقاتوں اور سرگرمیوں پر تبادلہ خیال جو وہ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر یہ کہ ابرار الحق صاحب کے اوپر لندن میں باقاعدہ طور پر ہلا بولا گیا، اور کچھ صحافی وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر باقاعدہ لڑائی بھی ہوئی. اور پھر خبر کے مطابق ابرار الحق صاحب نے نا ابھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا. میں اس دن ان کی ویڈیو دیکھ کر تھوڑا سا جذباتی بھی ہوا، لیکن پتہ یہ چلا کہ ابرار الحق صاحب جو ہے نا پاکستان کے بزنس ٹائکون علیم خان صاحب کی ایک سوسائٹی ہے، اس کی کوئی لانچنگ سیرمنی تھی، کانسرٹ وہاں پہ انہوں نے پرفارمنس کرنی تھی، تو انہیں لندن جو ہے اس حوالے سے مدعو کیا گیا. میڈیا نے انہیں گھیر لیا، سوالات پوچھے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور پھر تلخ باتیں کہی گئی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو خبر ہے یہ بنے، اور جس قسم کے سوالات ان سے پوچھے جا رہے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتے تھے. انہوں نے جواب نہیں دیا، ظاہر بات ہے. لیکن یہ بھی بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ علیم خان صاحب کی سوسائٹی کا کانسرٹ پرفارمنس کرنے کون آتا ہے؟ ابرار الحق صاحب آتے ہیں. یعنی یار اتنے پیسے آپ کو چاہیے، یا اتنے ہی حالات خراب ہو گئے کہ آپ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا، آپ نے علیم خان صاحب کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جا کر اور پرفارمنس دینا پسند کیا. اور کب؟ یہ 2-3 دنوں کی بات ہے نا، جب ابرار الحق کے گھر پہ چھاپے مارے گئے، اور پھر کیا ہوا، تھوڑا سا انتظار کر لیتے. خان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں نا وہ بالکل ٹھیک تھی کہ مشکل وقت آیا اور لوگوں کا ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے ساتھ کون ہے اور ہمارے خلاف کون ہے. اور پھر وہاں پہ پولیس پہنچی ہے، پولیس نے معاملات رفع دفع کروائے. بہت زیادہ پریشان تھے ابرار صاحب، اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے بار بار کہتے رہے کہ وہ پاکستانی نہیں تھے جنہوں نے میرے پہ حملہ کیا، دھکے دیے. اور پھر وہاں سے سیکیورٹی گارڈز جو ہیں، شاید ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو لوگ ان کو وہاں سے نکال کر لے کے جا رہے ہیں وہ سیکیورٹی گارڈز سے کالے کپڑوں کے اندر. تو لہٰذا یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو ابرار الحق کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب جہاں بھی جائیں گے نا یہ ایک چیلنج بن جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جنہوں نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا، راجہ ریاض اور باقی لوگ بھی، یہ جب اپنے حلقوں میں جائیں گے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. آپ بے شک بنیاد بنائیں 9 مئی کے واقعات کو یا کسی اور کو، لیکن شاید یہ ان لوگوں کے لیے اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوگا. ویورز، آپ کو بتاتے چلے کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر کچھ خواتین کو جو ہے گرفتار کیا گیا، اور 32 خواتین کی گرفتاری جو ہے اب تک ہو چکی ہے. ان میں سے 11 خواتین جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں، اور 9 خواتین کے ساتھ جیل میں لیڈی سٹاف موجود ہے. کیمرے لگے ہوئے ہیں، حکومت کی طرف سے یہ موقف جو ہے وہ جاری کیا گیا. اچھا، اب اس میں جو اہم نقطہ یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ خواتین کے ساتھ باقاعدہ طور پر جو ہے
وہ بدتمیزی کی گئی. خان صاحب کی ٹویٹ سے پہلے رانا ثناء اللہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر آئے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ایک کال انٹرسیپٹ کی ہے اور جس میں ایک گھنونا پلان بنایا گیا تھا. اچھا، اب اس معاملے کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ اور پنجاب حکومت نے اس حوالے سے ایک انکوائری کمیٹی بھی بنا دی، لیکن ایسی انکوائری کمیٹیز جو ہے نا ان کا بنتا کچھ نہیں ہے جہاں پہ آپ نے اپنی مرضی سے چیزوں کو لکھنا ہو. یہاں پر ججوں کی باتیں نہیں مانی جا رہی تو پھر انکوائری کمیٹیز کی کیا حیثیت ہے؟ تو لہٰذا ایک پریشر ریلیز کرنے کے لیے یا پھر حالات کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرنے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جائے گا. ویورز آپ کو بتا چلوں کہ پولیس اسٹیشن میں خواتین سے زیادتی کے الزام میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے، اور ان کی طرف سے کیا کہنا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر انوش ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ تمام سٹاف فیمیل ہی ہوتا ہے، خواتین کے ساتھ نازیبا سلوک کی جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. ڈاکٹر انوش مسعود نے یہ بھی کہا کہ کوٹ لکھپت جیل میں جہاں خواتین کو رکھتے ہیں وہاں مرد حضرات کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ تو کتابی باتیں ہیں نا، اور کتاب تو یہ بھی کہتی ہے کہ آئین کے مطابق جو ہے کام کرو، 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے، سب باتیں آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ. اب کس نے کیا، کیا ہوا، اس کا کون جواب دے گا؟ یہاں پہ لوگوں کو دن کی روشنی میں اٹھا لیا جاتا ہے، رات کو ریلیز کیا جاتا ہے، پھر کوئی اور اٹھا کر لے جاتا ہے، اور پھر پولیس جو ہے وہ عدالت میں جا کر کہتی ہے کہ جناب ہم نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا. پاکستان کے اندر انسانی بنیادی حقوق جو ہے نا وہ معطل ہو چکے ہیں، اور یہ ایسے مناظر، ایسے حالات ہم نے مارشل لاء میں بھی نہیں دیکھے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اور اس کے سب جو ذمہ دار ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیفٹ رائٹ لوگ. اور اب جو پلان بنایا جا رہا ہے 6 ماہ کا، پھر سال کا، ایک سیمی ٹیکنوکریٹ حکومت، نگران حکومت، عبوری سیٹ اپ لایا جائے اور ان لوگوں کو جو ہے چلایا جائے. یاد رکھیے گا آنے والے انتخابات میں اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنے یا پابندی لگانے یا عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی تو شاہ محمود قریشی از اے بیک اپ وہاں پہ موجود ہیں. تحریک انصاف بھرپور طریقے سے ہم انتخابات میں جائے گی، اور ٹرن آؤٹ کم رہے گا اگر تحریک انصاف کو آپ نے دور کرنے کی کوشش کی. ہاں یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کرتے ہیں، اور حکومت آپ کی ہے، عبوری حکومت آپ کی ہوگی، نگران حکومت آپ کی ہوگی، پوری اسٹیٹ مشینری آپ کی ہے. تو ایک بہت بڑا دھاندلا آپ کو کرنا پڑے گا عمران خان کے خلاف جتنی بھی جماعتیں کھڑی ہوں گی اس انتخابات میں جتانے کے حوالے سے. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.